बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राहिद साकिब है। रिसेंटली नाज़रीन हमने देखा कि केयर टेकर गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अच्छी खासी कमी की गई, बट ऑब्वियसली जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था मामला 150 से स्टार्ट होकर 330 335 तक गया और फिर उसके बाद नीचे आया डॉलर के साथ साथ। जिस तरह डॉलर ऊपर नीचे 335 तक जाता रहा, पेट्रोल प्राइसेस भी फ्लक्चुएट करती रही एंड एक टाइम आया था कि पेट्रोल अच्छे खासे जो जिनकी रीज़नेबल सैलरीज थी वो लोगों ने अपनी गाड़ियाँ बाइक घरों पे खड़ी कर दी थी। बट इवेंचुअली कुछ उसमें बेहतरी आई कि 40 रुपये के करीब पेट्रोल की प्राइसेस और डीजल की कीमतें मुख्तलिफ थोड़ी सी उसमें फ्लक्चुएशन आई और नीचे आई। बट एट द सेम टाइम ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स ने एक बार फिर से डिमांड की कि ये अभी भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं और ये उनकी कुछ डिमांड्स हैं। आज हमारे शो में यही टॉपिक भी होगा और मेरे मेहमान भी वही लोग हैं। स्पेयर पार्ट्स और टायरों की कीमत में कमी की जाए, टोल प्लाज़ों में इजाफे की शरह को वापस लिया जाए, शाहराहों पर 100 रुपये फ़ी फेरा फ़ी गाड़ी जगह टैक्स की वसूली को फिलफौर बंद किया जाए, लाहौर में अड्डा पर्ची का नंबर गैर मुनसिफाना निज़ाम उसको ख़त्म किया जाए, 50 रुपये कंप्यूटराइज्ड पर्ची वसूल की जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के लिए रोड टैक्स ख़त्म या टोल प्लाजे टैक्स फ्री किए जाएँ। और ये 25 अक्टूबर को इन लोगों ने एक धरने का भी एहतजाज की भी कॉल दे रखी थी, जिसको अभी रिसेंटली आज ही के एक मीटिंग के बाद इन लोगों ने मौखर किया है। मेहमानों का तारुफ करवा दूं, उनके मुतालबात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं, क्योंकि मुझे तो ज़ाती तौर पे ऑनेस्टली लग रहा था कि जब पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस कम आई हैं तो ट्रांसपोर्टर्स खुश भी होंगे और वो कुछ ना कुछ रिलीफ आवाम को भी देंगे, बट इनके मुतालबात तो भी काफ़ी सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। हाफिज़ जहांगीर साहब हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन फेडरेशन ओनर्स फेडरेशन। चौधरी तारिक रंधावा साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और मलिक नदीम हुसैन साहब हैं, सदर हैं। लेट्स स्टार्ट विद हमारे पास जो मेहमान स्टूडियो में हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं तो बड़ा राज़ी था कि डीज़ल की प्राइसेस कम हुई हैं, पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई हैं, कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को। आपकी तो डिमांड्स ही बहुत लंबी चौड़ी भी पड़ी हैं पेंडिंग। देखिए जी, लाहौर रंग का शुक्रिया। पहले भी लाहौर रंग हमारी ट्रांसपोर्ट की आवाज़ बनता है और आज भी आपने हमें मौका दिया है। हम अपने जो है मुतालबात वो आपके ज़रिए लोगों हल्का इक़्तिदार तक और आम लोगों तक भी उसको पहुंचा सकें कि हम जो हमारी प्रॉब्लम है वो है क्या। तो जहाँ पे डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें हैं वो सब लोगों के लिए हैं, उनके साथ हम भी बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल हमारा ज़्यादा हो इसलिए हम ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं। लेकिन डीज़ल पेट्रोल के अलावा भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, सबसे मेन चीज़ तो है गाड़ी की कीमत। ठीक है, गाड़ी की प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा फ्लैक्चुअल हो गई है कि वो हमारे बस में नहीं रहा। देखिए, जब हमारा जहाँ पे हम ये 60-70 लाख की या 1 करोड़ की गाड़ी के साथ जो बिज़नेस कर रहे थे, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए महाना कमा रहे थे, अब वो उस गाड़ी की कीमत जो है वो 4 करोड़ के प्लस हो गई है। 60-70 लाख से 4 लाख से 4 करोड़ प्लस हो गई है। और जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या जो भी महीनों है, यूटांग है, जोंगटोंग है, सब ने अपनी कीमतों को जो है वो कम नहीं किया। वो स्टिल नहीं, ये डॉलर के रेट के साथ बढ़ी थी कीमतें, ये सारी डॉलर के रेट के साथ बढ़ी थी, लेकिन डॉलर की कीमत कम होने से, लेकिन उसके बावजूद जो है जो मैन्युफैक्चरिंग हजरात हैं उन्होंने अपना एक बड़े मैन्युफैक्चर में अभी आप देख रहा था कि आज टोयोटा ने अपने जो है वो रेट 1.3 मिलियन तक कमी की है, काफ़ी कमी की है और हैंडसम कमी की है। लेकिन हमारी जो अभी रिसेंटली यूटोंग कंपनी जो है वो सबसे फेवरेट कंपनी है पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट में, बसेज में यूटोंग सबसे बड़ी कंपनी है इस वक्त पाकिस्तान में। और उन्होंने अपनी कीमत में कोई कमी नहीं की। गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी? नहीं, रेगुलेट उसको जो है वो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग है। मास्टर मोटर कारपोरेशन कराची में यूटोंग के तावन के साथ उनका जॉइंट एडवेंचर है, वहाँ पे पोर्ट कासम पे उनका प्लांट लगा हुआ है। तो उन्होंने अपनी कीमत में कोई अपना कमी नहीं की, हालांकि डॉलर जो है वो काफ़ी उसकी कीमत कम हो गई है। इसी तरह बाकी चीज़ें हैं वो कम होने की बजाय, जैसे मोटरवे, रिसेंटली मोटरवे ने अब बहुत ज़्यादा जो है वो जुर्माने बढ़ा दिए हैं और उसके साथ जो है टोल टैक्स की शरह में भी इजाफा हो गया है। और उसके साथ एक नया अपना जो है NHA ने, जो कि बिल्कुल खिलाफ कानून है, NHA एक अपना जो है ऑर्डिनेंस पास करके उन्होंने ये GT रोड पे जितने भी छोटे स्टॉप हैं उनके ऊपर उन्होंने 100 रुपए की पर्ची जो है हर स्टॉप पे लगा दी है। जो मतलब लीगली उसको नहीं, कोई लीगली तो देखो ना, कोई असेंबली से पास होके आए, कोई बंदा हमसे भी
پوچھے کہ ہم نے آپ سے ٹیکس لینا ہے اور اس مد میں لینا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا کہ جس سے ٹیکس لینا ہے اس سے پوچھا جائے کہ ٹیکس دو گے یا نہیں دو گے. نہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹیکس ہم سے پوچھا جائے گا کہ دیں گے کہ نہیں, لیکن ہمیں بٹھا کے ہمیں اعتماد میں تو لیا جائے کہ یہ جو پیسہ ہم آپ سے لیں گے یہ اس مد میں لیں گے اور یہ یہاں پہ اس کو خرچ کریں گے. بات تو یہ ہے کہ ہم جہاں پہ کسی کا دل کیا اس نے آرڈیننس پاس کر دیا, این ایچ اے کے چیئرمین نے پاس کر دیا, ڈی آئی جی نے پاس کر دیا, جرمانہ اتنا کر دو. ذرا جو ہے نا جو تھاٹ پروکنگ ہے, جو زیادہ سوچنے کے قابل چیز ہے وہ یہ کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سارا کچھ کر رہا ہے. یہ نگران حکومت ہے, نگران حکومت کے پاس اتنا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی امینڈمنٹ اتنا لمبا. یہ ایک بہت بڑی لیگلی بات آپ نے کی ہے کہ نگران گورنمنٹ کو جو ہے وہ جو پہلے والا سیٹ اپ ہے اس کو رن کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ نگران گورنمنٹ آئے اور آگے سے آگے نئے ٹیکس اور نئے اپنا جو ہے وہ اپنا ایک بجٹ بنا کے اس نے کام شروع کر دیا ہے. تو ہماری یہی درخواست ہے کہ جو پہلے سے اسٹیپ وائز چلتے ہیں, اس کو ساری چیزوں پر ڈسکس کرتے ہیں. پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کم ہوئی, وی آل نو دیٹ, 40 روپے اپ ٹو 40 روپیز کم ہوئی. آپ لوگوں نے کرائے کم کیے ہیں؟ کوئی ہم نے کرائے اسی حساب سے کم کیے ہیں. کیا پرسنٹیج نکلتی ہے؟ تقریباً 4-5% ہم لوگوں نے کرائے کم کیے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ لاسٹ 2 دفعہ جو ڈیزل کی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھی, ہم نے کرایہ بڑھایا ہی نہیں تھا. چونکہ پہلے ہی کرایہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں میں دینے کی سکت نہیں ہے. ہم کتنا بڑھاتے جائیں گے, پیسنجر ختم کر لیں گے, خالی گاڑیاں تو چلا نہیں سکتے. تو ہم پہلے ہی اس کو جو ہے نا وہ جو لاسٹ 2 دفعہ جو ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, ہم نے اس کے حساب سے کرایہ بڑھایا ہی نہیں تھا. ہم نے پہلے والے خود کو مینج کیا تھا کہ اپنے کوئی اخراجات کم کر لو, کوئی اس طرح کے سسٹم سے وغیرہ. اور ہم نے ابھی جو ریسنٹلی کم ہوا ہے اس میں ہم نے ریلیف دیا ہے عوام کو. اور میری جو ہے وہ آپ کے توسط سے یہی گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ دیکھیں یہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ملک میں دیکھو سرکار کی ٹرانسپورٹ بند ہو چکی ہے, ریلوے کا کیا حال ہے, پی آئی اے ریسنٹلی آپ دیکھیں جناب ریلوے کا یہی حال ہے, تو آپ لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے. ہم تو کہتے نہیں, ہم دعا کو ہیں اللہ کرے ریلوے کا کام بہتر ہو. آگے بھی چل رہے جی, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ریلوے جو اس کے کاروبار ختم ہونے سے ہمارا کاروبار چل رہا ہے. دیکھیں ہمارا کاروبار جو ہے وہ 2 طرح کا ہے. ایک اس میں آ جاتا ہے اے سی پیسنجر ہے, ایک ہے نان اے سی پیسنجر. ٹھیک ہے, نان اے سی پیسنجر وہ والا ہے جو کم کرایہ خرچ کر سکتا ہے. جیسے ہم ان لوگوں کو 80% لوگ ہوں گے پاکستان, جی ہاں بالکل, 80% لوگ جو کم کرایہ خرچ کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے ان کے گھر تک پہنچا رہی ہے ان کو پبلک ٹرانسپورٹ. ریلوے جو ہے وہ اسٹیشن ٹو اسٹیشن جا رہا ہے, تو پبلک ٹرانسپورٹ تو ان کے گھر کے آگے اتار دیتی ہے, لوکل ٹرانسپورٹ کے تحت جو ہے نا. تو پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کی ایک اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل برقرار ہے. اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو کام اس کے کرنے والا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک ٹرانسپورٹ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے قرض لے کر اور اپنا انویسٹمنٹ کر کے لوگوں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے دیکھنا اس چیز کو ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. پوری دنیا میں یہ ایک سسٹم ہے کہ جو ویلفیئر کا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے گورنمنٹ جو ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے تعاون کرتی ہے. ہمارے یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک ویلفیئر ادارہ ہے, ٹوٹلی ویلفیئر ادارہ ہے. دیکھیں اس کو اس کے اوپر چاہے ڈبیٹ بھی کوئی کر لے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ایک ویلفیئر ادارہ ہے جو کہ گورنمنٹ کے 90 سے زیادہ اخراجات جو ہیں 90% سے زیادہ جو ہیں وہ اس کے ساتھ وابستہ ہیں. یعنی ڈیزل پٹرول بکے گا تو گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا, اخراجات اس کے پورے ہوں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ٹائر سپیئر پارٹس, ایک گاڑی کے نیچے جو ہے اس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ کم از کم 300 کے قریب جو ہے نا سپیئر پارٹ ہیں. ٹھیک ہے, 300 کے لگ بھگ جو سپیئر پارٹ ہیں ان کے ساتھ کتنے لوگ وابستہ ہیں, کتنے خاندان ان کے ساتھ وابستہ ہیں, اور اتنی بڑی انڈسٹری. پھر جہاں پہ اڈا ہوگا وہ ایک چھوٹی سی دنیا ہے, وہاں پہ رہنے سہنے کا بندوبست بھی ہے, کھانے پینے کا بندوبست بھی ہے, وہاں پہ ایک بہترین. یعنی لیکن حکومت پاکستان یا حکومت پنجاب کی طرف سے یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, کوئی بھی گورنمنٹ, ہم کسی ایک گورنمنٹ کے بارے میں بات نہیں کرتے, کسی گورنمنٹ نے بھی اس ویلفیئر ادارے کی طرف توجہ نہیں کی, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا بار بار مجبوراً ہڑتال کی کال کبھی ہم دیتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں جی ہم گورنر اس کا گراؤ کریں گے. ماضی میں جو ہڑتالیں کی ہیں کبھی کچھ اچیو ہوا, اس سے کچھ ملا؟ ہاں جی بالکل بالکل. ہماری ہڑتال جو ہے ہم نے حال ہی میں جو 1 سال پہلے ہڑتال کی ہے, ٹھیک ہے, ہماری 3 دن ہڑتال رہی تھی. تیسرے دن جا کے گورنمنٹ نے ہماری فریاد سنی, تو انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے نا ٹیکس لگا دیا تھا, ایک ایکسٹرا ٹیکس لگا دیا تھا, انکم ٹیکس کے ساتھ جو ہے ٹوکن ٹیکس کے ساتھ اضافہ کر دیا تھا. تو اس وجہ سے پھر ہم نے ان سے مثلا جب ہڑتال کی تو پھر نیگوشیٹ کر کے تو انہوں نے واپس لیا. بالکل, اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ کم کیا, ٹوٹل واپس نہیں لیا, مطلب سن بھی لیتے ہیں. ہاں سن لیتے ہیں,
کبھی کبھار سن لیتے ہیں. آپ دیکھیں نا جیسے ہم نے یہ 5 اکتوبر کی پہلے ہم نے کال مثلا دی, 5 سے ہم 25 کے اوپر آئے, ٹھیک ہے, 25 سے اب ہم 25 نومبر پر گئے ہیں. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, کاروبار کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, عوام کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ہڑتال پر جاتے ہیں نا تو عوام کا کتنا نقصان ہوتا ہے, لوگوں کا بہت زیادہ, مریضوں کا, دیگر جو لوگ ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے پہ کیوں گئے ہیں آپ لوگ, کوئی نیگوشیشن ہوئی ہے, کوئی مذاکرات؟ جی بالکل, جی بالکل, اس بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے آپ نے پہلے فرمایا ڈیزل پٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے, تو ڈیزل پٹرول کی قیمتوں کی کمی سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا کہنے کے ایک سانس ملا. ٹھیک ہے, آکسیجن ملی ہے, سب کے ساتھ یہی ہوگا, آکسیجن ملی ہے. ٹھیک ہے, اس آکسیجن کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ یہ کاروبار چلنا چاہیے. ابھی ہم آکسیجن کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا سروائیو کریں, اس لیے ہم ذرا نا ہم نے کہا کہ یار فوری طور پر جو ہے ہماری طرف سے ایسا جو ہے نا یہ رد عمل آنا ہاں مناسب نہیں ہے. تو ہم نے پہلے 5 اکتوبر کی کال دی, پھر 25, اب ہم نے 25 نومبر. ایسوسیشن میں یا فیڈریشن نمبر کیا ہے, کتنے لوگ ہیں؟ جی ہم پورے پاکستان کے نمائندہ, یہ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنر فیڈریشن ہے, جس میں بلوچستان, سندھ, KPK, GB اور پنجاب, تمام ریجن, اے سی نان اے سی بسیز کے. ہم ان تمام دوستوں کی جو ہیں کتنے نمبر کیا ہوگا آپ کے پاس؟ اس میں دیکھیں گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں. ہاں, مالک ایک ہوتا ہے, کسی مالک کی 200 گاڑی ہے, کسی کی 300 گاڑی ہے. مالکان کی تعداد, فیڈریشن مالکان کی تعداد اس وقت جو ہے ہمارے پاس جو ہے کم از کم جو ہے نا جو ہمارے اس وقت ہے 550 کے قریب ہے. 550. گاڑیوں کی تعداد کیا ہوگی؟ گاڑیوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً آ جاتی ہے ہزاروں میں چلی جاتی ہے. ہزاروں میں چلی, مطلب ایک مالک کی ایوریج نکالے تو کم از کم 5 گاڑیاں, 5 گاڑیوں کی ایوریج نکل سکتی ہے. آپ کی کتنی ہیں؟ ہماری جو ہیں ہم تو مثلا جیسے 5 8 مثلا ان کی 70 ہیں, یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ ان کی 70 ہیں. 70 ہے ماشاءاللہ. اے وکرم, میرے کو قلم ہے, میں مالک کا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میرے پاس ایک قلم ہے کہ 2 ہیں, تو آپ تو گاڑیاں بھی مجھے یوں بتا رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی ہے. نہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھی ہماری کو گاڑیاں, جب ہم کہتے ہیں کہ جو فیڈریشن ہوتی ہے, میں صرف ایک چیز, ہم اس وقت جو ہے نا ریپریزنٹ تمام فیڈریشن کے. میں دوبارہ سوال کر دیتا ہوں, میں یہ صرف نکالنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سے روزگار کتنے لوگوں کا جڑا ہوا ہے, میں صرف یہ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ 550 اگر مالکان ہیں, 10,000 گاڑی کر لیجیے آپ, کہہ لیجیے کہ اگر 10,000 گاڑیاں 10,000 سے زیادہ ہے, اب اس میں 10,000 ڈرائیور بھی ہیں. جی جی 10,000 گاڑی پہ 15,000 ڈرائیور ہیں. 15,000 ڈرائیور, ڈبل ڈرائیور ہوتا ہے. تو 20,000 جو لانگ روٹ پہ گاڑیاں چلتی ہیں وہ ان پہ 2 ڈرائیور ہوتے ہیں. مینز ایک گاڑی لاہور اسلام آباد چل رہی ہے تو ایک دن ایک ڈرائیور جاتا ہے, دوسرے دن دوسرا ڈرائیور جاتا ہے, ریسٹ کرے گا, وہ ریسٹ کرے گا, اس کے وہ کنڈکٹر بھی ہوگا, گارڈ ہے اس کے ساتھ, گارڈ ہے, مس ہے. تو 5 سے 6 افراد ہوتے ہیں تقریباً, ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار. جہاں سے گاڑی چل رہی ہے, جہاں سے اڈے سے چل رہی ہے, وہاں پہ جو ورکر ہیں, جو بکنگ کر رہا ہے, جو مینیجر ہے, جو اس کے ہاکرز ہیں, سب لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. ایک دن میں آپ کی ایک گاڑی جو ہے 60 سیٹر بس ہوتی ہے بڑی؟ نہیں, اے سی والی گاڑی جو ہے وہ 45 سیٹس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو نان اے سی گاڑی ہے وہ 65 سیٹس ہوتی ہے. 45 سیٹوں والی گاڑی لاہور سے نکلتی ہے, ایک دن میں مثال دے رہا ہوں, مجھے اس مثال کے حساب سے کیلکولیشن دیجیے گا. لاہور سے نکلتی ہے, کراچی جاتی ہے, اس میں آپ کتنے ٹیکسز دے رہے ہیں؟ اس میں ہم ٹیکسز تو اپنا تقریباً 25,000 پلس دے رہے ہیں. 25,000 پلس ایک پھیرے کا, آنے کا اور جانے کا, 12,500 ایک راستے کا. ہاں تقریباً. اس میں پنجاب میں ٹیکسز زیادہ ہیں, سندھ میں بہت کم ہے. یہ کل پرسوں میں کہیں بیٹھا ہوا تھا, وہاں بھی بات ہو رہی تھی کہ ایون KPK میں بھی جو موٹر ویز ہیں ان کے ٹیکسز اور ریٹس بہت کم ہے, پنجاب میں بہت زیادہ ہے. یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے, یہ صوبائی محکمہ ہے پروانشل. ہم تو کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اس کو پروانشل کیا ہوا ہے تو ہم پہ جو کہیں پہ فیڈرل لاز, یہ ٹیکس جو ہے نا اڈا پرچی جو ہے, اچھا اڈا پرچی میں نے فی بس, فی پھیرا, فی سواری, اڈا پرچی میں نے ایک شو کیا ہوا ریسنٹلی کیا تھا لاہور کے لاری اڈے سے. وہ اڈا پرچی بھی کوئی فکسڈ نہیں ہے, وہ اپنے حساب سے لکھ کے دے رہے تھے وہاں پہ صاحب, حالانکہ اڈا پرچی کی ایک فکسچر ہے, گورنمنٹ DC لاہور کی جانب سے فکس کیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں 50 یا 100 روپے تھا, لیکن وہ صاحب اپنے پاس سے لکھ کے کسی کو 200 دے رہے تھے. ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لاہور میں. جی, لاہور میں پورے پاکستان میں اڈا پرچی 20 روپے 50 روپے ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لاہور میں جو اڈا پرچی ہے نا, فی بس, فی پھیرا, فی سواری ہے. ہاں, جتنا کرایہ اتنی پرچی, اور پھر ڈبل ہے. لاری اڈے سے گاڑی نکلی ہے بادامی باغ سے, تو جب بابو صاحبو کی طرف آئے گی وہاں پر پھر دوبارہ جو ہے ایک اور جو ہے نا وہ پرچی کٹوائے گی. یہ لیگل ہے یا ہے ہی غیر قانونی ہے؟ پرچی غیر قانونی ہے. جی بھائی, اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارا ٹرمینل بادامی باغ ہے, پاکستان کا سمجھ لیں کہ بڑا ٹرمینل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. 309 کنال اس کا رقبہ ہے,
یہ सन 67 में ये बना था, ठीक है, और ये सी क्लास डिक्लेयर्ड है। सी क्लास की कैटेगरी मोटर व्हीकल लॉ के मुताबिक उसके जो होते हैं मेंटेनेंस अखराजात होते हैं उस पर टैक्स लगता है कि इस पे इतना टैक्स लगा दें जो इसकी मेंटेनेंस पे लग जाए। लेकिन पिछले हम 20-22 साल से अरबों रुपए के हिसाब से अब सालाना जो ठेका हुआ है 1 अरब 40 करोड़ रुपए का हुआ है लाहौर का ठेका। 1 अरब 40 करोड़ रुपए लाहौर का ठेका। और अब जब पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टर में यह बाम पाया जाता है कि इधर लाहौर में इतनी पर्ची क्यों है, क्योंकि ये गैर कानूनी है, ये लॉ के मुताबिक है ही नहीं। इसका एक मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि लाहौर से बिजनेस इतना ज़्यादा हो रहा है कि रेवेन्यू इतना ज़्यादा है कि उनको होता है कि यार ये अफोर्ड कर सकते हैं कि बहुत नहीं। इसमें ये हुआ था कि पहले हमें जब इन्होंने स्टार्टिंग की थी इस पर कहा था कि हम इसको ना एक इंटरनेशनल मेयार का टर्मिनल बनाएंगे, ठीक है, तो हम इतना मतलब कि इस पर लगा लेते हैं टैक्स, तो हमने रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो हम आपको वापस लगा के देंगे। हाँ जी। तो लेकिन उसका वो टर्मिनल तो नहीं बना, लेकिन वो टैक्स जूं का तूं जारी है, ठीक है। और इस पे हमने कई मरतबा मतलब कि आपके ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से आपके रेलेवेंट है सर, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, क्योंकि ये बाहर पंजाब में अड्डा ये जो है ये महकमा मतलब कॉर्पोरेशन के अंडर है, नहीं तो ये महकमा ट्रांसपोर्ट के अंदर सारे पंजाब में अड्डे होते हैं, ठीक है। तो हमने ये इस पर भी काफ़ी मरतबा कह चुके हैं काम अल्लाह से। अभी CM साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको महकमा ट्रांसपोर्ट के अंदर देना चाहिए। और अभी हमें जो इल्म हुआ है, अब जब उन्होंने कॉल दी थी कि इसके बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर ने तुहाडे कोल आके ये तो मैं नाम नहीं लेता इसके, ट्रांसपोर्टर्स के हर सियासी जमात के साथ मामलात होते हैं, क्योंकि आप लोगों से डायरेक्टली उन्होंने बसें लेनी है, आप लोगों से हर सियासी जमात, हमारी जो क्यों नहीं बात करते आप लोग? हमारी फेडरेशन जो है ये गैर सियासी है, इसमें है गैर सियासी है, लेकिन सियासतदानों से ताल्लुकात तो आपके होते हैं ना, क्योंकि आप लोगों की बिल्कुल सियासतदान इसमें हैं, लेकिन बस ऐसा ही ये सिस्टम है कि जैसे कि कई जगहों पे आप देखते हैं कि लाकानूनीत हो रही है, तो लाकानूनीत तो मैं समझता हूँ कि हमारी ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ी लाकानूनीत ये लाहौर में ये हो रही है। ये मैं अगले दिन कई CTO साहब जो है ना, पिछले CTO साहब जो होते थे, उनके पास बैठे भी इसी तरह की बात हुई कि तब ये किरायों की एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने कहा यार ये ट्रांसपोर्टर है ना, ये बहुत बड़े ब्लैक मेलर है। मैं कि जी वो किमें, कहते ने तेनों नहीं पता है लाहौर ना किराया कह गए 100 रुपया लेना है, राह जो जाके सवारी हो तो होर 1 लाख के बाल अंदर है, डबल कमाइयां कर देने, तेनों पता नहीं उन्हें कार्रवाई। सो इसमें आके आप लोग का जो गैप है वो गैप तो क्लियर करना पहले। इसमें गैप ये है कि देखें कि पंजाब जो रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, महकमा ट्रांसपोर्ट, उसने AC बसों पे इसको डीरेगुलेट किया हुआ है। जब डेवो आई इन्होंने पंजाब में इसको डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेट में जैसी आप फैसिलिटी, हाँ डेवो को नवाजने के लिए कंपनी को, ठीक है, डीरेगुलेट में वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी, बाहर से आए थे, हाँ जी, तो उसमें आगे हमारे ट्रांसपोर्ट इफेक्ट हुए। और अब मौजूदा दौर में हमने अब तो डेवो होगी है ना, अब तो फॉरेन नहीं, बिल्कुल हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने डेवो से अच्छी गाड़ियाँ डाली। अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी तारक रंधावा साहब हैं, इनकी अच्छी नई गाड़ियाँ इन्होंने डेवो को भी दी हैं, लेकिन जैसे दूसरी कंपनी गाड़ियाँ लेके आपने उस कंपनी को दे दी। नहीं डेवो में डाल रही है, लेकर ना डेवो लेती है ना गाड़ियाँ लेते हैं, क्योंकि डेवो के पीछे वो कमीशन पे कह ले मसलन इस तरह से वो गाड़ी तो आई थिंक आपका अपना फ्लैट पूरा करने के लिए। ये तो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस ही ऐसा कि अगर मैं गाड़ी लेके किसी अड्डे पे डाल दूं तो वो मुझे मिलता रहेगा उसका। जैसा कि डेवो ने एक विजन दिया, उससे हमारे मतलब ट्रांसपोर्टर ने इधर फॉलो किया उसको, अब उससे आगे निकल गए हैं, उससे लग्जरी बसें मतलब के मंगवा के चला रहे हैं कंपनियां, तो फैसिलिटेट तो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए इस पर तवज्जो करके कि इसके जैसे कि आपने किराए की बात की है, किराए में अब नॉन AC में देख लें 80% आप कह लें कि नॉन AC पे गरीब लोग सफ़र करने वाले हैं, ज़्यादा आबादी हुई, तो फैसिलिटेट क्या है? फैसिलिटेट कोई नहीं है, उसको एक टैक्स जनरेट करने का सिस्टम बनाया हुआ है। अगर मतलब कि महकमा हजूर वाला पाकिस्तान उन स्टेट्स में से है जहां आप और मैं कमाते हैं और चंद लोग खाते हैं, समझा करें जी, मैं आपकी बात वो है जो कमाते मर जाना होता है और खाने वाले तब भी बैठे होते हैं। हाँ, जो खाने वाले बेचारे तब भी बैठे होते हैं। अब हम कहते हैं पाकिस्तान जो ट्रांसपोर्टर है वो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला मतलब कि एडवांस टैक्स। आपको ये लगता है कि आप सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हो, किसी सेक्टर को उठा रहे हो? मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि मेरी तनख्वाह से आनी टैक्स कट के पाए, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह भी आनी ही कट के, खाने वाला तबका क्या वो ढूंढे, हम सबको ढूंढना वो जो खाता है ढूंढने में यही है कि मैं तो अभी रिसेंटली 2-3 पॉइंट जो हमने जनरेट किए हैं जिस पे अभी हम कह रहे हैं 25 तारीख तक, तो मुल्क की हालात देखते हुए हम इस पे सर्वाइव कर रहे हैं। 50% ट्रांसपोर्ट तो हमारी आगे खड़ी हो चुकी थी ना, बंद हो गई। थोड़ा सा लीव रेट जो मिला है हमें कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी से हमने फौरन ही 10% कराया, हमने अपने कमी कर दी। वेरी गुड। और बिल्कुल हमने कहा कि हमारा कारोबार चलो जो बंद हुआ है 50% वो भी चलो कुछ रनिंग में आए और अब हम सर्वाइव कर रहे हैं हम। तो ये है कि अपने एहतजाज में एक चीज़ मेरी रिकमेंडेशन पे आप तमाम लोग लिख लें, आप लोगों के जहन में बनी है, मैं लिखवा देता हूँ आपको।
اپنے احتجاج میں لکھیے گا جو آپ کا لاہور کا اڈا ہے نا، اس کو پتہ نہیں بادامی باغ کہتے ہیں یا کیا، جو آپ کا وہاں پہ جو آپ کے ڈرائیورز کا اور وہ جو ویٹنگ ایریا نا جہاں آپ کی وینز اور بسز پارک ہوتی ہیں، وہ صرف بیماریوں کا گڑھ ہے. بالکل وہ آپ کا گڑھ ہے بیماریوں کا. ان کو اپنی ڈیمانڈز میں لکھیے گا. آپ کے سٹاف نے رات کو وہاں سونا ہوتا ہے. اس میں ایک ڈرائیور ریسٹ ہاؤس ہے اور پچھلے تقریباً 15 سال سے وہ بنا ہوا ہے بادامی باغ میں، لیکن اس کو مطلب کہ کوئی ہینڈ اوور نہیں کیا جا رہا جان بوجھ کر. کس کے پاس ہے وہ؟ یہ کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر کے پاس. ہاں بلدیات. اب کیوں نہیں ہینڈ اوور کر؟ اب یہ کمیشنر بڑی بلڈنگ، نئی بلڈنگ 15 سال سے نہیں، اس کے اندر کوئی دفتر بنایا ہوا ہے کچھ بھی نہیں، خالی پڑا ہوا 15 سال سے. کمال ہے یار. حالانکہ جیسے کہ آپ نے حالت ہم چاہتے ہیں کہ وہ اگر مل جاتا ہے نا تو ہم ڈرائیور ایجوکیشن سینٹر کھولنا چاہتے ہیں. ٹریفک پولیس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ اگر ہمیں ملتا ہے تو ہم وہاں پر ڈرائیوروں کے لیے پھر ڈرائیور ریسٹ ہاؤس ہم فری کھانا دیں گے. ہم یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یار ہم اپنے ڈرائیوروں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ مفاد پرست لوگ نہیں چاہ رہے کہ وہ مطلب کہ مطلب اون ہو. نہیں قبضہ کیا ہوا کسی نے اس پہ، بند پڑا. ایک سسٹم میں آ جائیں گے، سسٹم میں آئیں گے تو بہتری آئے گی. پرپس بنا ہی ڈرائیوروں کے لیے تھا. بالکل ڈرائیور ریسٹ ہاؤس. ڈرائیور ریسٹ ہاؤس کے نام سے بلڈنگ ہے. جب سے یہ ٹرمینل بنا بڑی بلڈنگ ہے، کتنے کمرے شمرے ہیں اس میں؟ وہ تو پہلے تھا، اس کا پرانی بلڈنگ تھی، وہ انہوں نے ڈیمولش کر کے نا یہ نئی بلڈنگ بنائی تھی. پچھلے 15 سال سے وہ بند پڑی بلڈنگ تھی. وہ ڈرائیور ہی رہتے تھے اس میں. ڈرائیور وہی ریسٹ کرتے تھے، وہاں کلاسز ہوتی تھیں. اس کو ڈیمولش کر دیا گیا. ایک مطلب انہوں نے ادھر بنایا تھوڑا سا سسٹم، اس میں اس کو ڈیمولش کر دیا گیا. اس کی مطلب کہ اس کے مطلب کہ سمجھنے کے اب متبادل بلڈنگ کتنی، اس کے متبادل یہ بلڈنگ انہوں نے بنائی. کتنی بڑی بلڈنگ تو اس دفتر جتنی ہے جس میں بیٹھے ہیں سارے؟ اس سے بڑی ہے. اس سے بڑی ہے. مطلب 500-700 ہزار بندہ وہاں پہ سو سکتا ہے. 400-500 لوگ تو 400-500 بڑی فیور ہوگی. یہ تو بڑا آسان ہوگا. اب کھانے کے جو معیار ہے ادھر ہوٹلوں میں ہے، جو سب سے غیر معیاری چیزیں دیکھیں ادھر بادامی باغ میں مل رہی ہیں غیر معیاری چیزیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ادھر ڈرائیور ہوتے ہیں احتجاج چپڑے اتنے پاؤ. ہم نے تو ڈیمانڈ میں کبھی لاریہ میں لوگ کھانا کھانے کے لیے جاتے تھے کہ وہاں سے بہترین کھانا ملے گا. اب وہاں پر جو ہے وہ بیماریاں بک رہی ہیں. ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات. جنرل بس اسٹینڈ بادامی باغ میں بیماریاں بک رہی ہیں. وہاں پر مسافروں کو جو کھانا دیا جا رہا ہے سب سے مہنگا ترین اور سب سے گندا ترین کھانا جو ہے نا وہاں پر سرو کیا جا رہا ہے. لیکن یہ سارا کچھ آئی نو، مجھے پتہ ہے یہ کہ آپ کا ٹرانسپورٹر کا فالٹ وہ نہیں ہے، لیکن یہ سارا کچھ پیٹے ٹرانسپورٹر کے پڑ جاتا ہے. جی یہ سارا کچھ مسافر ہے نا جو اس کے پیٹے ڈال دیتے ہیں. ابھی ہم آپ کے ساتھ سے ڈی سی صاحب کہتے ہیں کارپوریشن بنتی ہیں نا، یہ بنتی ہیں کوئی بھی محکمہ ہے کہ عوام کو سہولت کیا دینی، عوام سے کلیکشن ہم نے کیا کرنی ہے اور لگانی واپس. اس کی ایک جو ہے بائی لاز بنتے ہیں کہ ہم یہ کلیکشن کریں گے اور اس کو ریٹرن ایسے کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ 2003 سے تقریباً یہ جو ہے کارپوریشن وہاں سے ٹیکس کلیکشن کر رہی ہے، جو انہوں نے ہم پہ صرف اس لیے لگایا تھا کہ ہم اڈے کو رینوویٹ آپ کے لیے بہتر کریں گے. آپ دیکھ لیں کہ اتنے سالوں میں تقریباً کوئی 5-6 ارب روپیہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے اکٹھا کیا اور 5-7 کروڑ بھی نہیں لگایا اس میں. کہاں جا رہا ہے وہ سارا؟ نہیں 20 سال سے کتنے اربوں سال سے 20 سال کیا جی. چلو پہلے کم دیکھے تھے 40 کروڑ روپیہ تو اس سال کا ہے نا، تو پیچھے جاتے جائیں 20 سال ہو گئے ہیں تقریباً. 20 سال سے یہ کلیکشن ہم سے ہو رہی ہے اور یہ تو کلیکشن ہے نا جو اس سے علاوہ سرکار نے اڈا ٹھیکے پہ دے دیا. اڈا ٹھیکے پہ جس کمپنی پرائیویٹ ٹھیکے اس میں اور ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم کلیکشن کریں گے ہم آپ کو نہیں ہم آپ کو ہم ٹھیکیدار کو بھی اور کمشنر صاحب کو بھی اور ایڈمنسٹریٹر صاحب کو سب محکموں کو بھی بار بار کہہ چکے ہیں کم از کم جہاں پہ انہوں نے ٹیکس کلیکشن کرنی آپ نے ان کو جو ہے وہ ٹھیکہ دے دیا ہے، آکشن کر کے ٹھیکہ دے دیا. یہ وہاں پہ کسی آپ اپنا جو ہے وہ کلیکشن پوائنٹ پہ دیکھ لیں وہاں پہ کوئی اس کا شیڈیول اویزا نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے اور یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بدماشی بھی کی ہے ایک معروف ٹرانسپورٹ کمپنی کے ساتھ، اس کے ڈرائیور کو مارا بھی ہے. اور مطلب وہ جو یہ جو روڈ پہ انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے یہ بدماشی کے اڈے ہیں ایکچولی. ٹرانسپورٹر تو اب گھر بیٹھا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مجھ سمیت عام لوگوں کے ذہن میں یہ سارا کچھ تو آپ کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹر کر رہے ہیں. اس کے اوپر چیخیں، اس کے اوپر شور مچائیں، لوگوں کو بتائیں. شور کرتے ہیں ہم. یہ اپنا جو ہے یہ آپ نے کہا نا کہ آپ ہڑتال کرتے ہیں رزلٹ، ہم کہتے ہیں یہی کافی نہیں ہے کہ ہماری آواز لوگوں تک جا رہی ہے، ہماری مظلومیت تو لوگوں تک پتہ چل رہا ہے. معاشرے میں سب سے مظلوم طبقہ جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹر ہے. صرف اس کے اوپر آپ کوئی جو ہے نا پروگرام کریں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ٹرانسپورٹر کس قدر مظلوم ہے. جو آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سواری 100 کی بٹھائی اور آگے 100 کی پھر بٹھا لی. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو یہ جی ٹی ایس چلتی تھی، گورنمنٹ کے انڈر تھی.
اگر ہم 100 روپیہ ٹیکس دیتے تھے تو جی ٹی ایس جو ہے وہ 10 روپیہ ٹیکس دیتی تھی، لیکن آج وہ جی ٹی ایس جو ہے وہ نیلام ہوگی، گاڑیاں بھی نیلام ہوگی اور ان کی جو ٹرمینلز تھے وہ بھی گورنمنٹ نے نیلام کر رہی ہے کیونکہ وہ لاس میں چل رہی تھی. تو یہ تو سرکار کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ سروائیو کر رہے ہیں یہ اپنی دن رات کی محنت کر رہے ہیں. ہم دن رات اپنی گاڑیوں کو مینٹین کرتے ہیں، ان میں اچھا پارٹس ڈالتے ہیں، اچھے ٹائر ڈالتے ہیں. اب ہم اپنی جو ہے اسٹریٹجی بنا کے اس کو سروائیو کر رہے ہیں. ادروائز گورنمنٹ خود اس کام کو کرے تو گورنمنٹ تو لاس میں جا کے بند کر چکی ہے. باقی اگر آپ لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ چلے تو اسی طرح جو باقی محکمے ہیں وہ جیسے موٹر وے نے ہم پہ جرمانے عائد کر دیے، روڈ ٹیکس عائد کر دیے. دیکھیں ہم تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ جیسے ادھر چیف جسٹس صاحب نے وکیلوں کو جو ہے وہ کر دیا کہ ٹول ٹیکس فری کر دیا ان کا موٹر. ہم تو پبلک ٹرانسپورٹ ہیں، ہم تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ٹیکس فری تو ہمیں ہونا چاہیے کہ یار پبلک ٹرانسپورٹ ایک بندہ جو ہے وہ کار میں استعمال کر رہا ہے، سب سے زیادہ استعمال ہی آپ لوگوں نے کر دیا. جو بندہ کار پہ جا رہا ہے وہ اگر 20,000 کا لاہور اسلام آباد کا پیٹرول افورڈ کر سکتا ہے تو وہ 5,000 ٹول بھی افورڈ کر سکتا ہے. اگر ہمیں موٹر وے کے ٹیکس کی سہولت ملے گی تو ہم تو لوگوں میں اس کو بانٹیں گے. مسافروں کی صورت میں کتنے خاندان اس بس میں سوار ہوتے ہیں؟ ہم اگر 45 سواری ہے تو 45 لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. ہم جسٹ یہ کہتے ہیں کہ جیسے لوگ یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس کا بینیفٹ جو ہے پبلک کو ہے، تو اس لیے ہمیں ایسے ٹریٹ کیا جائے کہ یہ ہم قوم کے خدمت ہیں، لوگوں کے خدمت گزار ہیں. ہمیں تیسرا شہری گردانا جاتا ہے کہ ہر محکمہ اس نے ہم پہ ہی جو ہے نا وہ قلم چلانی ہے. آپ کے بارے میں یہ غلط فہمی نا کہ آپ پیسہ بہت زیادہ کماتے ہیں. اگر پیسہ بہت زیادہ ہوتا تو پی اے برباد نہ ہوتا، ریلوے برباد. اب پچھلے دنوں کی بات ہے کہ آپ کو پتا ہوگا شاید نہیں کہ شالیمار لاہور سے کراچی روٹ ایک بہترین روٹ تھا، جیسے پی اے کے روٹ سارے کاموں کے جن کے پیسے لیتے ہیں مفت کری جا رہے ہیں. ہم ان کاموں کے ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے لیتے ہیں، آپ نام لے رہے ہیں بار بار چلیں. تو انہوں نے وہ بند کر دی، حالانکہ وہ مطلب کہ لاس میں جا رہے تھے، بند کر دی، بند کر دیا تھا پچھلے کمپنی ختم ہو گئی. ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ پی آئی اے 20 لاکھ روزانہ کے بیس پہ اس کا لاس جا رہا تھا تو اس کو بند کیا ہے. آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ جو پی آئی اے ہے وہ فیول کے پیسے نہیں دے رہا تھا پی ایس او کو، وہ فلیٹیں نہیں اڑ رہی تھی. پچھلے دنوں میں کتنا عام ٹرانسپورٹر کیسے سروائیو کرتا ہے؟ وہ بھی ٹرانسپورٹ کا ایک حصہ ہی ہے نا. اگر وہ کما رہے ہیں تو ہم جہاں پہ ہم 100 روپیہ لے رہے ہیں پی آئی اے تو وہاں پہ 1,000 روپیہ لے رہے ہیں اس چیز کا. اگر وہ 100 گنا ہم سے زیادہ لے کے کما رہی رہا تو ہمیں ہمارے بارے میں ایسا ہی ہے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. آئی ہوپ کہ آپ کی آواز آگے پہنچے بھی اور ارباب اختیار جن لوگوں نے یہ سارے ڈیسیجنز لینے ہیں وہ اس کے اوپر کچھ سیریسلی سوچے بھی کہ جہاں پر کسی بھی بزنس کو جب تک گرو کرنے کا ایٹماسفیئر نہیں دیا جائے گا، فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا، یہی لوگ اربوں روپیہ ریونیو گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، اکٹھا کر کے ٹیکسز کی مد میں دیتے ہیں اور اسی اربوں روپے پہ آپ کی اور میری اکانومی جو ہے بیس کرتی ہے. جہاں پرابلمز ہوں وہاں نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر، ان کو سورٹ آؤٹ کیجیے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں تو اگلی سٹوری پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جہاں شو کے پہلے پارٹ میں ہم کسی اچھی خبر پہ بات کر رہے تھے کہ چلیں یار پیٹرولیم مصنوعات میں کچھ کمی ہوئی ہے، وہیں پر پیٹرولیم ڈویژن کی سمری میں گیس کا ٹیرف 193% تک بڑھانے کی تجویز ہے. سجیشن یا اس کو ریکمنڈیشن یا کچھ بھی اس کے لیے لفظ استعمال کر لیجیے. 193%، مطلب عام گھریلو صارفین کے لیے بھی گیس 172% تک مہنگی خریدیں گے ان ڈیز ٹو کم. کہ پہلے گرمی تھی تو وہاں پر ہمیں آ کے یہ تھا کہ یار بجلی بہت مہنگی ہے، جو اے سی کسی ایک گھر کا چل رہا تھا وہ بھی بند ہو گئے تھے. اب یہ سردی آئی ہے تو آپ کے جو چولہا تھا کچن کا جس پہ آپ کھانا پکا رہے تھے اس کا بھی کوئی آلٹرنیٹ نکالنا پڑے گا. لیکن اس کے آلٹرنیٹ پہ آنا سیریس نوٹ، یہ شوگر کی بات ہے لیکن اس کو سیریس نوٹ پہ سوچیے گا کہ اگر آپ وہ لکڑ والے زمانے میں واپس بھی چلے جاتے ہیں تو ہمیں لکڑ بھی اتنی مہنگی پڑے گی کہ ہم اس پہ بھی اپنے گھروں کے کھانا نہیں پکا سکیں گے. آئی ڈونٹ نو وٹ گورنمنٹ وانٹس اینڈ وٹ نیڈز، اور ان کے پاس پلاننگ کیا ہے، ان کے پاس فیوچر پلان کیا ہے قوم کے لیے. 25 کروڑ کے قریب پاپولیشن ہے اور جس میں سے پہلے ہی مجھے تو ذاتی طور پہ لگتا ہے 22-24 کروڑ عوام ایسی ہے کہ جن کا جینا پہلے ہی محال ہوا پڑا ہے. فردر یہ چیزیں یہ بڑھاتے جائیں گے، اگر گیس اور یہ مزید بجلی اور تیل مزید کوئی مہنگا کرتے ہیں تو پتہ نہیں سانس پہلے ہی نہیں آ رہا، انجی مار دیو یہی کہ بنتا رہتے آگے. اینی ویز اشرف مہتاب صاحب ہمارے چیف رپورٹر ہیں نئی بات کے، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. رشید لون صاحب ہیں سابق ایم ڈی سوئی ناردرن گیس لمیٹڈ، ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے. اشرف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشرف بھائی یہ کیا کوئی اچھی خبر آ رہی کہیں سے؟ کوئی ایک دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ گرمی اور سردیوں کا کھیل ہے جی.
یہ ہماری حکومت جو ہے نا یہ مینیج نہیں کر پاتی. گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے بجلی کے ریٹ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں, وہ کیپیسٹی چارج اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں ٹیکسیز اور یہ وہ پچھلی جو استعمال کی ہے اس کے بھی مطلب جو نہیں کی وہ بھی جیسے ہوتا تھا نا کہ جو جرم کیا ہے اس کی ضمانت, جو نہیں کیا وہ بھی آج سے ضمانت ہے اس کی. یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو ہم نے استعمال کر لی چلے اس کا تو جرم ہم پہ لاگو ہو گیا کہ ہم نے بل دینا ہے تو ہمیں ڈال دیا. جو ہم نے آنے والے دنوں میں استعمال کرنا ہے ان کو ازیوم کر لیا ہوا ہے کہ یہ کرنا ہے, حالانکہ شاید نہیں کرنا. گیس تو آ نہیں رہی, ٹائم ہی اس کے 3 ٹائم ہوتے ہیں اور اس 3 ٹائم کے اندر بھی جو ٹائم دیا ہوتا ہے 2-2.5 گھنٹے کا, اس میں بھی گیس نہیں پراپر آتی. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, اصل مسئلہ اب چل گیا یہ صنعت کاروں اور کنزیومر کے درمیان. ہمارا نمائندہ کوئی نہیں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے پبلک کا نمائندہ. آپ SNGPL کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سن لیں وہی مقدر ہے, جتنے SNGPL کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹر میں بیٹھے ہوئے سارے صنعت کار ہیں. سب کو اپنا اپنا مفاد عزیز ہے کہ میری انڈسٹری کو گیس میری. ہاں, اور وہ کیا ہوتا ہے یہ آپس میں مل کے کھیلتے ہیں SNGPL والے اور وہ جو بورڈ کے جو ڈائریکٹر ہیں. میری تنخواہ بڑھا دو, یعنی میری 50 لاکھ کر دو, لو جی 50 ہو گئی جناب. وہ کہتے جی میری آپ نے گیس نہیں روکنی, جس کی مرضی روکے. جب صنعت کار کی گیس نہیں رکے گی, حالانکہ جو اس کا اس پہ تھوڑا سا معذرت سے مجھے اجازت دیجیے کہ صنعت کار پرائرٹی تو ہونا چاہیے, ریزن کہ اکانومی چلا رہا ہے. سن لیں میری بات, سن لیں نا. جو ایگریمنٹ ہے, جو ہمارا قانون ہے جس کے تحت گیس دی جا رہی ہے, اس کے اندر صنعت چوتھے نمبر پہ. کیوں ہے؟ پہلی 3 کیا ہیں؟ پہلی آپ کا صارف ہے نمبر 1 پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا کمرشل ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی, اور پھر صنعت ہے. اور یہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, لکھ کے دیتے ہیں جب کنیکشن لگتے ہیں, اس کے اوپر سائن کرتے ہیں. یہ لون صاحب گواہ ہوں گے, ان کے خلاف مظاہرے بھی ہوتے رہے ہیں ان کے دور میں, اور یہی لوگ کرتے رہے ہیں. اب وہ لوگ جا کے بیٹھ گئے اقتدار میں, نیچے بھی پنجاب میں بھی اوپر بھی, اور وہ لازمی بات ہے کوئی ایسی حرکت کریں گے. وہ جب نہیں اقتدار میں تھے تو پہلے انہوں نے کیا کیا, یہ سوئی جو ہے نا یہ جو گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے LPG نہیں گیس, یہی وہ پمپ بند کرائے انہوں نے. ان کے پیچھے پڑے رہے جی, بند کرے CNG جی, یہ تو لوٹ مار پڑ گئی جی, یہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا, اس کو بند کرایا. پھر ان کی پریس کانفرنس میں خود بیٹھتا تھا, واضح طور پہ کہتے ہیں جی گھروں کے اندر جو چولہوں میں گیس جلا رہے ہیں یہ تو ضائع کر رہے ہیں, یہ بند کریں. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کے میرے گھر میں جو گیس ہم کوئی لگژری استعمال کرتے ہیں, روٹی پکانی ہے نا, کھانا بنانا ہے بچوں کے لیے, میں نے کوئی لومیں لگائی ہوئی ہیں اندر, میں نے کوئی فیکٹری لگائی ہوئی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر لے کے جا رہا ہوں گیس, میں صرف اور صرف استعمال کر رہا ہوں اپنی سستی روٹی کے لیے, بچوں کے لیے. تو الٹرنیٹ کیا ہے ویسے, کیا اگر بند کراتے ہیں گیس, وہ آپ کو پتہ نہیں ہے پچھلے 2 سال سے یہ منصوبہ بن گیا ہوا کہ وہ آپ کو سلنڈر پہ لے کے جا رہے ہیں. SNGPL اب یہ کام کرے گا, یہ دکانیں نہیں بنی ہوئی آپ کی گیس سلنڈر کی, وہ کام کر رہا ہے. آپ کو چاہیے گھر میں بتائیں ان کو, وہ سلنڈر گھر میں دے آیا کریں گے آپ کے, اور اس کے چارجز لیں گے وہ RLG کے تحت لیں گے, اور جو باقی اس کے تحت لیں گے. جو قدرتی گیس تھی جب یہ نکلی, جب یہ اس کا پلان بنا تو یہ صرف اور صرف صارفین کے لیے تھی. اب یہ کمرشل بھی نہیں تھا اس کا, نہیں تھا کہ لوگوں کو سستی روٹی کھانے کے لیے مل جائے, ان کے چولہے جل جائیں, ایندھن جو ہے ان کا اس طرح سے نہ ہو, بیچاروں کو پہلی پرابلم ہے. لیکن کیا ہوا کہ پھر یہ آہستہ آہستہ چوتھی پرائرٹی والے کو اوپر لے آئے, اور بھائی طاقتور لوگ ہیں, وہ تھوڑا سا مظاہرہ کرتے ہیں, تھوڑا سا کہتے ہیں جی ہم صنعتیں بند کر دیں گے, تو کیا ہوتا ہے ہمارا چونکہ نمائندہ کوئی نہیں ہے وہاں پہ, بات کرنے والا نہیں ہے. آپ جو کیبنٹ بنی ہوئی اس کے اندر دیکھ لیں, جب پہلے باندھی میں بنتی رہی اب بنتی رہی ہیں, تو اب کیا کریں ہم, تو اسی طرح سے ٹی وی کے پروگرام میں کوئی تھوڑا بہت شور مچا سکتے ہیں, لیکن وہ ہماری بات ہی نہیں سنتے. بھائی رشید صاحب السلام علیکم سر, پینل رشید صاحب کو دیجیے گا جی, آڈیو مجھے نہیں آ رہی. رشید صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. رشید صاحب گیس ایک واحد لگژری تو نہیں, میں تو اس کو کہتا ہوں سب سے بیسک ہماری نیڈ ہے, اس کو لگژری کہاں کہے بندہ, اس میں بھی سر 200% تک قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ جو اشرف مہتاب صاحب بات کر رہے ہیں نا, یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. گیس جو ہے نا, یہ دونوں کمپنیاں گیس کے مالک نہیں ہیں. یہ گیس جو ہے نا خرید رہے ہیں فیلڈ سے, کوئی پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ, OGDC اور بڑی کمپنیاں ہیں. یہ ٹرانسپورٹر ہیں دونوں کمپنیاں, یہ وہاں سے اٹھاتی ہیں فیلڈ سے اور آ کے بیچ دیتی ہیں. اب جو گیس ہے اس کی قیمت جو ہے نا, گورنمنٹ آف پاکستان وہ فیصلہ کرتی ہے, ہر فیلڈ کی قیمت جو ہے نا کروڈ آئل کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے. کروڈ آئل مارکیٹ میں بڑھتا ہے تو گیس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. ہوا یہ ہے کہ سن 2013 سے لے کے آج تک گورنمنٹ نے گیس کی قیمت نہیں بڑھائی جی, اور وہ صرف اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. گیس دونوں کمپنیاں مہنگی خرید رہی ہیں اور سستی بیچ رہی ہیں,
اور یہ جو ابھی شروع میں آپ نے کہا کہ جی 192% انکریز ہوگی، وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں کمپنیوں کے اوپر کم از کم 1000 ارب تو سوئی ناردرن پہ قرضہ چڑھ گیا ہے، اور 700 ارب جو ہے نا سوئی ساؤدرن پہ قرضہ چڑھ گیا ہے۔ جب آپ مہنگی خرید کے سستی بیچتے جائیں گے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اور اوگرا سب سے نالائق ادارہ اس ملک میں اگر ہے تو وہ اوگرا ہے، اگر وہ قیمت بڑھا نہیں سکتے تو تنہائیں کس چیز کی لے رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات۔ اوگرا کے بغیر بھی کمپنیاں چل رہی تھیں، اب اوگرا بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے جی ہم نے ریکمینڈ کر دیا ہے۔ اوگرا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر قیمت نہیں بڑھتی۔ تو گیس کی قیمت تیل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تیل کی قیمت $40 سے اب $85 پہ ہو گئی ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں گیس کی قیمت نہیں بڑھی، اس لیے آپ یہ جو قرضے نکالنے ہیں، IMF بھی کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے سرکولر ڈیٹ جو ہے نا اسے کلیئر کریں۔ اس کو کلیئر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ قیمتیں بڑھائیں تاکہ وہ پیسہ آئے اور جو کمپنیوں کو دینا ہے سرکولر ڈیٹ میں اسے کلیئر کیا جائے۔ سر اس کا مطلب ایوریج یہ ہوا کہ جس کا بل پہلے 1000 روپے آ رہا تھا یا 2000 روپے آ رہا تھا وہ 6000 پہ چلا جائے گا؟ جی نہیں، جو دیکھیں جو اشرف مہتاب نے کہا نا ڈومیسٹک کنزیومر کا تو جو ہے اس وقت حال جو ہے نا اتنا اچھا نہیں ہے، 172% اس کے پاس تو گیس ہے ہی نہیں جی۔ اب وہ جو گیس ہے ڈومیسٹک کنزیومر کو ریڈیوس کیا کمپنیوں نے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ گیس نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم لاسز بہت ہے۔ جو ڈسٹریبیوشن سسٹم کمپنیوں نے ڈالا ہوا ہے وہ نکارا ہوتا جا رہا ہے، اس سے لیکیج ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے ڈومیسٹک سیکٹر کو گیس کا پریشر کم کر دیا ہے یا راشننگ کر دی ہے۔ تو یا تو وہ سسٹم کو ٹھیک کر لیں، اس کو ریپیئر کر لیں تو پھر گیس ساری آنی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ کی لوکل گیس جو ہے نا 45% ہے اور 55% آپ امپورٹڈ LNG مکس کر رہے ہیں۔ یعنی پچھلے 10 سالوں میں جو ڈسکوریز آنی تھی وہ بھی نہیں آئی۔ ملک میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا کہ وہ ڈسکوریز آئیں اور گیس جو مل جائے۔ چند ایک ڈسکوریز آئی ہیں فاٹا میں، وہ کنیکٹ ہو رہی ہیں لیکن وہ چھوٹی ہیں، لہٰذا گیس امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ LNG امپورٹ کریں گے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ یوکرین وار کی وجہ سے بڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اگر بات کر لوں اگر اجازت ہو، لون صاحب سے بات کر لوں اگر اجازت ہو۔ جی پلیز پلیز۔ اچھا، ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ گیس کی قیمت اس لیے بڑھائی جا رہی ہے کہ گیس پیچھے سے مہنگی مل رہی ہے، چلیں یہ بات ان کی مان لیتے ہیں کہ مہنگی مل رہی ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جب یہ MD تھے تو ان کی سیلری کتنی تھی؟ میرا خیال میں کوئی 1.5-2 لاکھ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ بھی MD رہے ہیں اور بڑی دیر تک MD رہے ہیں، اور جب ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان سے پوچھیں ذرا کتنی 50 لاکھ لیتے رہے ہیں، پھر ان کو ہاں پھر گھروں کے خرچے، پھر گاڑیاں دوبارہ سے وہ جو نئی گاڑیاں آ رہی ہیں اور سارا وہ کہاں جا رہا ہے، وہ سارا صارف بھی پڑ رہا ہے نا سارا۔ آپریشن جو ان کے کاسٹ ہے وہ اس کو کم نہیں کر رہے، باقی اللہ تعالیٰ ان کے کم نہیں کر رہے، لیکن وہ سارے کا سارا برڈن ڈال کے اور یہ سارا کچھ گفتگو کر کے مدعا اس کا لب الباب یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ چور ہیں، ہم ہی سارا کچھ کرتے ہیں جو صارفین ہیں، اور یہ بوجھ بھی آپ پہ پڑے گا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کمپنی لاس میں جا رہی ہے، اس کے اوپر جو MD لگایا ہوا ہے کیا اس سے 50 لاکھ دے کے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا بھائی سال بعد کہ آپ نے کیا بھائی ریکوری کیا آپ نے، لاسز کتنے کم کیے ہیں؟ مل ملا کے تو سارا کام ہوتا ہے یہ ان سے، مطلب مل ملا کے چوری اور ساری۔ ابھی یہ دیکھ لیں بجلی کے اندر دیکھ لیں، جیسے ہی وہ اوپر سے تھوڑا سا ڈنڈا آیا ہے تو ڈنڈے کے چونکہ ہم ہیں اور اس کے علاوہ کام نہیں کرتے، ڈالر نیچے آیا اور اس کے علاوہ تقریباً 30 ارب روپے کی بجلی چوری ریکوری ہوئی ہے، ریکوری ہو گئی 30 ارب کے قریب، اور اس سے ڈبل کی جو ریکوری ہے وہ ابھی بھی جو پائپ لائن میں نہیں ہوئی۔ گیس کا بھی یہی عالم ہے، ریکوری نہیں ہے، جو ریکوری نہیں کرتے وہ سارا لاسز کس پہ جائے گا؟ جو ان کے آپریشن کاسٹ بڑھے گی وہ لاسز کس پہ جائیں گے؟ مجھے اتنا علم ہے کہ جو اس وقت MD بیٹھے یا اس سے پیچھے گئے رشید لون صاحب کے علاوہ، ان کو ایک اپنے وہ جو کنویں کا پتہ ہے کہاں سے کتنی گیس وزٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا ہے کہاں پہ ہیں، کبھی گئے ہی نہیں ہوگے وہ۔ پھر یہ کس نے نکالنی ہے گیس؟ یہ ہم نے نکالی جا کے کہیں لے کر کڑی ایسی جا کے گیس زمین چو، بھائی کس نے نکالنی ہے؟ یہ ان کا کام ہے، سن لیں ان کا کام ہے، کمپنی کا کام ہے، باقی حکومت کا کام ہے وہ نکالیں۔ پاکستان میں تو اتنی گیس ہے، وہ ساری سروے رپورٹس پڑی ہوئی ہیں، یہ بند کیوں کر دی ہے سارا سسٹم؟ ہاں جی رشید صاحب۔ جی اشرف مہتاب صاحب نے جو سیلری کی بات کی اس پہ تو میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت کی سیلری اور اب کی سیلری میں فرق ضرور ہے۔ سیلری میں ڈسکلوز تو نہیں کر سکتا، لیکن 10 سالوں میں سیلری جو بڑھی ہیں
لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ جب آپ کا بل آتا ہے نا، اس میں جو کمپوزیشن یہ ہوتی ہے کہ جو گیس کی قیمت ہے تقریباً 90% ہے، 10% جو ہے نا آپ کی سیلریز آپریٹنگ کاسٹ ہے. تو اس میں جو ہے وہ سیلریز بڑھ بھی جائیں تو اتنا بڑا اثر نہیں کرتی، لیکن جس طرح یہ کہہ رہے ہیں اس لیول کی سیلریز تو پاکستان میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. اور وہ ڈیفینیٹلی اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، کوئی گیس میں سے پروفٹ زیادہ آنا شروع ہو گیا جو سیلریز بڑھ گئی. پتہ نہیں آپ کا اپنا کوئی کما ذاتی ہے جو شامل ہو گیا ہے. ہاں جی یہ بھی ہو سکتا ہے. اب باقی رہ گی گار کہ اشرف مہتاب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈسکوری جو ہے نا، ڈسکوری چونکہ ان کمپنیوں نے نہیں کرنی اور لوگوں نے بھی نہیں کرنی، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. جو کمپنیاں ہیں وہ ڈسکوریز میں سلو ہو گئی ہیں. اور باہر والی کمپنیاں لینڈ آرڈر سچویشن ملک میں کریٹیکل ہونے کی وجہ سے یہاں سے وہ چلی گئی ہیں. اب لوکل کمپنیاں رہ گئی ہیں، وہ 4 ہیں یا 5 ہیں، وہ آہستہ آہستہ کرتے ہیں. پلس یہ جو انہوں نے کہا نا کہ گیس کا پوٹینشیل کافی ہے پاکستان میں، انڈر گراؤنڈ گیس اویلیبل ہے بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی، اور آپ کے کے پی میں بھی. لیکن اس کو ڈسکور کرنا ہے. اب ڈسکور کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ٹیمیں چاہیے، محنت چاہیے، پیسہ چاہیے. سب سے زیادہ مجھے تو شک ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے اوپر ڈسکوری جو ہے نا اس کے چارجز بھی نہ ڈال دیں کہ بھئی ہم نے ڈسکور کرنا ہے، نیا کنواں لینا ہے تو پیسے آپ سے ہی لینے ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ یار کوئی تے آوے کہ جڑا کوئی 10 سال 20 سال 50 سال اگے رہا سوچ کے بھی کچھ کرے، کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ آتے ہی اسٹروک آف پین پہ بجلی مہنگی کر دو، گیس مہنگا کر دو، تیل مہنگا کر دو. آج یہ عوام کا خون نچوڑ لو اور اس کے بعد اگلے آ کے دیکھیں گے. بہرحال ایک تھورو پلاننگ کی ضرورت ہے اس ملک کو، ایک ریاست کو، کہ اگلے کوئی 100-50 سال کا دیکھ کے چلو یار ملک اور ریاست ایسے نہیں قومیں بنا کرتی. اس پہ بڑا سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.